नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम और साइंस के मबाहिसे का जो पहला एपिसोड था उसके बारे में एक तासुर बाज़ दोस्तों की तरफ से ये आया कि इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। तो आज के इस प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा तब्दील किया है। गो कि आज मेरे अपने प्रोग्राम के मुताबिक मैं दूसरा एपिसोड जो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा था उसको मैं आज डालता, उसको मैं रिकॉर्ड कराता। मैं पहले ही प्रोग्राम की थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। एक गुमान अंदाज़ा ये है कि इंशाअल्लाह इस वजाहत से इस पस मंज़र को समझने में ज़्यादा और आसानी होगी जिसको हम साइंस और इस्लाम के मबाहिसे के पस मंज़र में समझना चाहते हैं। एक बात तो ये है कि हमारी जो फ़िक्र इस्लामी है उसमें यानी ये 1400-1500 साल की तारीख़ है। इसमें दो शख्सियात बड़ी अहम हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और जिनका थोड़ा सा तारुफ मैं गुज़श्ता एपिसोड में करा चुका हूँ, यानी इमाम गज़ाली और इमाम इब्न रुश्द। इन दोनों ने इस्लामी फ़िक्रियात पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए हैं, बल्कि उनके रुख को मोड़ा है, उसके रुख को एक ख़ास रुख अता किया है इस पूरी ग्रोथ को इस्लामी फ़िक्र की। दोनों तकरीबन कंटेम्प्रेरी हैं। इमाम गज़ाली की पैदाइश 1058 में हुई और उनका इंतकाल 1111 में हुआ, जबकि इब्न रुश्द की पैदाइश 1126 में हुई और इस सदी के आखिर में उनका इंतकाल हुआ। तकरीबन 60-70 साल का दोनों के अंदर फ़र्क है और ज़ाहिर है जिस अंदाज से उस ज़माने में फ़िक्र एक यानी मुख्तलिफ़ इलाके क्रॉस करता हुआ मुख्तलिफ़ इलाकों तक पहुँचता था, उस ज़माने में ये तकरीबन हम असर या एक 50-60 साल का फ़र्क ही इनमें हम कर पाएंगे। एक बात ये वाज़ेह है कि गज़ाली ईरान के इलाके की में पैदा हुए थे और इब्न रुश्द की पैदाइश स्पेन में हुई थी। तो जोग्राफियाई फ़र्क तो अच्छा खासा है, लेकिन जिस फ़िक्र पर इन दोनों हज़रात ने काम किया उस फ़िक्र ने इन दोनों को बहुत करीब कर दिया है। इस गुफ्तगू को मज़ीद हम आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आसानी के लिए इस पूरे दौर को जो हमारे इस वक्त ज़ेर बहस है उसको हम दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं। एक हिस्से का ताल्लुक़ खिलाफत राशिदा से बनु उमय्या का आखिरी दौर या ये कहिए कि बनु अब्बास का इब्तदाई दौर तक, और दूसरा हिस्सा बनु अब्बास के उरूज के ज़माने से फिर बात का इलाका। आप ये समझें कि ये जो ईरानी तहज़ीब और मेसोपोटामियन यानी इराक़, फ़लस्तीन और शाम के इलाके और मिस्र, गोया कि जहाँ जो मरकज़ थे यूनानी उलूम का और ईरानी उलूम का, ये हज़रत उमर के ज़माने में ही इस्लामी कलमरों में दाखिल हो गए थे। और महज जोग्राफियाई दाखिला नहीं हुआ था, बल्कि ये वहाँ की तहज़ीब और वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ की जो सकाफ़त थी, वहाँ की जो सरगर्मियाँ हुआ करती थी, उन सब से आलम इस्लाम मुतासिर होना शुरू हो गया था। मैं बहुत मुख्तसर तौर पर यह चंद बातें कहना चाहूँगा कि इन फतूहात के नतीजे में आलम इस्लाम किन किन चीज़ों से मुतासिर हुआ इन इलाक़ों की। पहली बात तो ये समझिए कि ईरानी अपनी एक तहज़ीब थी, सीरियाई एक तहज़ीब थी, यूनानी एक तहज़ीब थी। जब खिलाफत राशिदा बतदरीज मलूकियत में तब्दील हुई तो ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि ये इन तहज़ीबों के असरात के पेश नज़र थी। इन तमाम इलाक़ों में नस्ली बादशाहतें कायम थीं, चुनांचे ये असर हमारी खिलाफत राशिदा के जो जानशीन थे उमवी खलफा, उन्होंने भी कबूल किया और ये पूरी जो सल्तनत खिलाफत का जो निज़ाम था ये मलूकियत के निज़ाम में कन्वर्ट हुआ। इसके साथ साथ फिर नज़्म और हुक्मरानी के जो तरीक़े थे उसके सिलसिले में भी, क्योंकि अरबों के यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती थी या बहुत कम थी जो इलाके अब वो गवर्न कर रहे थे, यानी ईरान का इलाका और मिस्र का इलाका और ये तमाम मेसोपोटामिया का इलाका, यहाँ पर पहले से कुछ उसूल और कुछ चीज़ें राइज थी नज़्म हुक्मरानी के नाम पर। ये चीज़ें राइज थी तो मुसलमानों ने इन चीज़ों को अपने यहाँ कबूल किया। बल्कि एक मुताला मेरा ये भी कहता है कि ख़ुद अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बाज़ चीज़ें ईरान की तरफ से
ترجمہ ہوئی، ایران کے علاقے میں جو چیز آئی تھی وہ ترجمہ ہوئی، کوئی ترجمے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن بہرحال ہوئے. تو کہنا یہ چاہیے کہ ان فتوحات نے مسلم معاشرے کو سیاسی اعتبار سے بھی متاثر کیا، رہن سہن کے اعتبار سے بھی متاثر کیا، اور چیزیں بہت ظاہر پورے اثرات ڈالے، کیونکہ ان اثرات ان لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن گہرا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ان تہذیبوں میں جو ٹیکنیکل ترقیاں پہلے سے ہو چکی تھی، مثال کے طور پر زمینوں کی پیمائش کیسے ہو، ہے نا، یا یہ کہ جو وراثت ہے وہ کیسے تقسیم ہو، اس کے سلسلے میں جو مسائل مسلم حکمراں فیس کر رہے تھے ان کے سلسلے میں بھی یہ ان تہذیبوں میں جو کچھ ہو چکا تھا، زمین میزرمنٹ کرنے کے سلسلے میں جو ٹیکنیک چل کے آتی ہے، جیومیٹری جیسے جیومیٹری تھی، اس طرح سے ان چیزوں کو بھی مسلمانوں نے قبول کیا، اور مسلمانوں نے وہاں جو کچھ ترقیاں ہو چکی تھی ان کو اپنے اڈاپٹ کیا اور اپنے یہاں ان کو استعمال کرنے کی پوری کوشش کی. تو یہ چیزیں گویا کہ اسلامی معاشرے کے اندر وہاں سے آ رہی تھیں. پھر ایک چیز اور میں واضح کروں کہ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کا شعبہ ایسا تھا، میڈیسن کا شعبہ ایسا تھا جو ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں آیا، اور مسلمانوں میں جو اس علاقے میں جو حکمت اور میڈیسن کے فیلڈ میں جو کچھ کام ہوتا تھا وہ اسلامی معاشرے میں متعارف ہوا، اور لوگوں نے مسلمانوں سے استفادہ کرنا شروع کیا. تیسری ایک بات بڑی یہ تھی کہ کچھ دینیاتی مسائل پیدا ہوئے. میں مثال دیتا ہوں صرف ایک کی، یہ کہ حضرت یہ خلافت راشدہ کے اس دور میں جس میں کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگیں ہوئیں، اور پھر حضرت علی امیر معاویہ میں جنگیں ہوئیں، تو ایک گروہ پیدا ہوا جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں. ان لوگوں نے چند سوالات کھڑے کیے، حالانکہ جب خوارج سے ان خیالات کو ہم جوڑتے ہیں تو ایک نگیٹو سا تاثر قائم ہوتا ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے یہ سوالات بہت اہم تھے. ایک سوال تو اس میں یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان جب وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس لمحے وہ مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ ایک سوال تھا. اس نے بڑی اہمیت اختیار کی، اور اسی کی بنا پر ان خوارج کے نزدیک کچھ لوگ قابل گردن زد نہیں ٹھہرے. اور اس نے اس رویے نے، اس اپروچ نے، اس سوال کے جواب نے بہت دن تک، سالہ سال تک اس گروہ کو متشدد رویہ اپنائے رکھا. اس گروہ نے رکھا، جنگیں ہوئیں، اور گو کے آخر میں آ کے یہ بطور ایک گروہ کے تو ختم ہو گیا، لیکن یہ فکر باقی رہا، اور اگر غلط نہ ہو تو یہ فکر اس کے اثرات آج بھی بہت سے علماء، بہت سے مفکرین کے افکار پر آج بھی مل جاتے ہیں. دوسرا اہم سوال جو انہوں نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کے نام پر عربی روایتوں اور عربی ثقافت کو گویا کہ اسلام کا نام دیا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا تھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن تھا. ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات اور عربی نظام، عربی روایتیں یہ ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہو سکتی. اسلام ایک الگ چیز ہے یہ، اور عربی روایت ایک الگ چیز ہے. تو اسلام کے نام پر عربی روایتوں کو پنپنا، ان کا پنپنا اور ان کا آگے بڑھانا اور ان کو متعارف کرانا، انہوں نے محسوس کیا. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ احساس تھا جو اگر دیکھا جائے تو شاید آج تک موجود ہے، اور اس کو مناسب انداز سے اس سوال کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. تو یہ ایک دینیاتی سوال تھا جو اس زمانے میں کھڑا ہوا، اور پھر یہ آگے بڑھتا رہا. تیسری بات یہ تھی کہ یونانی فلسفہ، کیونکہ ایران اور سیریا اور مصر، ان علاقوں میں جو انٹلیکچوئل روایت تھی بیسیکلی اس کی اوریجن یونان ہی میں تھی. تو یونان کے آئیڈیاز کے متعارف ہونے کے نتیجے میں ایک فکر بڑی امپورٹنٹ جنہوں نے آبزرو کیا، یعنی مسلمانوں نے، عربوں نے، وہ محسوس کیا کہ یونانیوں کا جو نظام منطق ہے، یونانی افکار میں جو ان کی لاجک ہے، اس کے نتیجے میں ان کے تمام افکار و خیالات ایک سلسلے میں بندھے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ایک بڑے مربوط خیالات ہیں. اس رخ نے مسلمانوں کو بہت متاثر کیا، اور کیونکہ وہ اس زمانے میں جو انٹلیکچوئل اور جو ذہین لوگ تھے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی یہ روایت، اس لیے مسلمانوں نے یہ سوچا، جو دیندار طبقہ تھا مسلمان کا، انہوں نے یہ سوچا کہ اس طریقے کو اپنا کر اگر ہم قرآنی افکار کو بھی اسی طرح سے ایک منضبط انداز میں پیش کر سکیں تو یہ قرآن کی ایکسیپٹیبلٹی میں اور ہماری دعوت میں اس کا بڑی اہمیت کا حامل ہو جائے گا، اور اس کے اثرات بڑے گہرے ہوں گے. اگر آپ اس بات سے سوچیں
تو یہ بالکل ایسا ہی رویہ تھا جیسا آج سے 40-50 سال پہلے ہم لوگ جب سوچتے تھے کہ قرآن کے افکار کو، قرآن کی آیات کو، اس کے احکام کو بعض اوقات ہم سائنس کی روشنی میں بیان کرتے، یا سائنس کی فائنڈنگز کو قرآن سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے، اور خواہش یہ ہوتی، تمنا یہ ہوتی، جذبہ یہ ہوتا کہ یہ گویا کہ اگر ہم ثابت کر جائیں تو گیا ہم یہ کر سکیں کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ سائنٹیفک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ان مباحث سے جو 40-50 سال پہلے ہمارے ہاں جاری تھے، آج بھی ان کے کبھی کبھی کچھ طرح کی فکر نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ اپنی فکر، اپنی نیت کے اعتبار سے ایک امپورٹنٹ اپروچ تھی، اور یہ اس وقت ان لوگوں میں پیدا ہوئی۔ تو لوگوں نے یہ اس طرح سے سوچنا شروع کیا، لیکن اس کو سوچنے کی پروسیس کے اندر کچھ بڑے مسائل کھڑے ہوئے۔ تو یہ مسائل جو ہے بتدریج بڑھنے لگے، بڑھتے گئے۔ آپ یہ سمجھیں، ایک تو یہ یونانی لاجک تھی، یونانی نظام فکر تھا، اور پھر انہی کے ساتھ ساتھ جو سائنٹیفک اور جو سوشل سطح پہ جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو چکے تھے، ٹیکنالوجی کے سطح پہ جو ڈیولپمنٹ ہو چکے تھے، وہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ آپ کو یہ بات سن کر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ کے پوتے، گرینڈ سن خالد بن یزید بھی انہی تمام چیزوں سے متاثر تھے۔ انہوں نے اس آسپیکٹ کو، یونانی اور یہ میسوپوٹیمین علوم کے نتیجے میں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوا تھا، اس کو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو اڈاپٹ کیا، اور میرے یعنی مورخین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید وہ عالم اسلام کے پہلے سائنٹسٹ تھے، یا بلکہ پہلے کیمسٹ تھے۔ تو یہ امیر معاویہ کے گرینڈ سن تھے، پوتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے کچھ ایسے آتشی ہتھیار بنائے تھے جو کہ بحری جنگوں میں جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک فاؤنڈری ڈیولپ کی تھی جس میں جو مقامی جو ٹکسال تھی، مقامی جو سکے جو بنتے تھے، ڈھلا کرتے تھے، ان کو ڈھلنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک الوائے بنایا گیا تھا، الوائے بنانے کی صلاحیت انہوں نے اندر پیدا کی تھی، میٹل کا الوائے، اور اس کے بعد پھر وہ سکے بننے شروع ہوئے تھے۔ گویا کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مسلمانوں کی گروتھ اس پہلی صدی ہجری میں ہی شروع ہوئی تھی، اور یہ ظاہر ان تمام علوم اور افکار کے زیر اثر تھی جو ان علاقوں سے آ رہے تھے، جو ابھی فتح ہوئے تھے۔ اب یہ زمانہ تھا گویا کہ اب اس میں دیکھیے یہی چیزیں بھی تھیں کہ زمین کو کیسے تقسیم کیا جائے، یہ چیزیں بھی تھیں کہ بڑی بڑی جو اولادیں ہیں، اولادوں میں ورثہ کیسے تقسیم ہو، اس کے لیے جیومیٹری کی ضرورت تھی، اس کے لیے الجبرے کی ضرورت تھی، وہ اس کے بیج پڑ چکے تھے۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حکومت کے نظام میں جیسے سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کو منظم کرنے کے لیے ایرانی جو نظام تھا، ایران کا جو ایک دستور العمل تھا، اسے دیوان کہتے تھے، اس کا ترجمہ باقاعدہ اس کو وہاں سے اڈاپٹ کیا گیا، اس کا ترجمہ کرایا گیا۔ اس ترجمے کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں آئیں، بڑی خوبصورت داستان ہے۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے کس طرح کتنی تیزی کے ساتھ صرف پہلی صدی ہجری کے اندر یہ سب کام ہونے شروع ہوئے تھے۔ اب جب عباسی دور آیا، دوسرے دور کی طرف میں آ رہا ہوں، عباسی دور جب آیا تو اس کی ابتدا میں تو کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن جب ہارون رشید اور مامون رشید وہاں کے خلیفہ ہوئے تو یہ بڑے ذہین اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان کو خود بھی عالم تھے اور علماء کی قدر کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے دربار کے اندر کھلے عام کچھ چیزوں پر مباحثہ کرایا کرتے۔ ظاہر مباحثے کے نتیجے میں علم کی گروتھ ہوتی ہے، اس میں یونانی جو مفکرین تھے، یونانی علوم کے سے جو وابستہ تھے، وہ لوگ بھی آتے، کرسچن بھی آتے، یہودی بھی آتے اور مسلمان بھی ہوتے۔ یہ مختلف مسائل پر غور و خوض کرتے۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مذہبی جو بعض ضابطے تھے، مذہبی جو اصول تھے، بعض اوقات عقائد تھے، ان پر بھی بحث ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں آن دی ہول یعنی ممکن ہے کہ ذہنی طور پر آدمی کے ذہن بہت شارپ ہوتا ہو، لیکن کچھ سوالات بھی کھڑے ہوتے تھے اور اس کا جواب دینے کی لوگ کوشش کرتے تھے۔ تو اس پس منظر میں چند سوالات بڑے اہم کھڑے ہوئے۔ یعنی ایک طرف تو وہ گروہ تھا جو کہ یونانی علوم کو سپورٹ کر رہا تھا، ایک طرف وہ تھا جو کہ قرآن کی کو سپورٹ کرتا تھا، اور چاہتے دونوں یہی تھے کہ ان دونوں میں ایک قسم کی یگانگت پیدا ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ اختلافات بڑھ جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک سوال یہ تھا کہ قرآن کریم، یعنی جیسا کہ ہے نا کہ قرآن کریم کو زوال نہیں ہے، خدا لا زوال ہے، خدا ختم نہیں ہو سکتا، خدا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ قرآن بھی ہمیشہ کے لیے ہے،
تو کیا وہ بھی ختم نہیں ہوگا؟ اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن لافانی ہے تو لافانی خدا بھی ہے، خدا کی ذات بھی لافانی ہے اور قرآن بھی لافانی ہے، دو چیزیں کیسے لافانی ہو سکتی ہیں؟ ایک سوال یہ کیا گیا، اور سوال بات لاجیکل تھا. تو جو لوگ جن لوگوں نے یونانی علوم، یونانی فکر کو اپنایا تھا، ان کو کہا گیا تھا معتزلہ. ان کا نام تاریخ میں ان کا نام معتزلہ رکھا گیا ہے. حالانکہ یہ دونوں ایک دو گروپ ہوئے، ایک معتزلہ اور ایک اشاعرہ. یہ دونوں ابدان ایسے گروپ تھے جو کہ انٹلیکچولی قرآن کے عقائد پہ لوگ غور و خوض کرتے تھے. لیکن الٹیمیٹلی جب یہ مباحث زیادہ بڑھے تو اور انہوں نے اپنا ایک اسٹینڈ لینا شروع کیا تو یہ دو گروپ میں تقسیم ہو گیا. ایک گروپ معتزلہ کہلایا. معتزلہ وہ گروپ تھا جنہوں نے یونانی فلسفے کو اپنایا اور اس کو بنیاد بنا کر اپنے ڈسکشن کرتے، اور دوسرا گروپ وہ تھا جو کہ اس کا مخالف ٹھہرا. تو گویا معتزلہ نے یہ کہا کہ قرآن لافانی نہیں ہے، جب لافانی نہیں ہے تو وہ خدا کی مخلوق ہے. تو نقطہ نظر یہ تھا کہ قرآن کیونکہ لازوال ہے، قرآن کو زوال نہیں ہے، تو جب قرآن کو زوال نہیں ہے تو لازوال تو ہستی صرف خدا کی ہے. اس لیے دو ہستیاں، دو چیزیں لازوال نہیں ہو سکتی. خدا لازوال ہے، خدا لافانی ہے، چنانچہ قرآن لافانی نہیں ہو سکتا. قرآن کو فانی ہونا چاہیے، اور فانی ہونا کیونکہ صفت ہے مخلوق کی، اس لیے تسلیم کیا گیا، یہ کہا گیا کہ قرآن خدا کی مخلوق ہے. خلق قرآن خدا کی تخلیق ہے. تو اس خلق قرآن کو ایک فتنہ قرار دیا گیا، یہ تسلیم کیا گیا کہ قرآن ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اب مخلوق ہونے کے نتیجے میں بڑے مسائل تھے. مخلوق ہونے کے نتیجے میں یہ چیز تھی کہ قرآن اگر ایک کتاب ہے تو اس کے خیالات میں، اس کے فہم میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. وہ ان میں تبدیلی جیسا کہ مخلوق میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اس طرح سے قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو ان ریپرکشن کے تحت خلق قرآن کو یہ فتنہ گردانا گیا، اور جن لوگوں نے اس نقطہ نظر کو اپنایا ان کے خلاف پوری فضا کے اندر ایک ماحول پیدا ہوا. تو ایک یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا، جس کو فتنہ خلق قرآن کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ بہت سی صفات جو قرآن اللہ کی بیان کرتا ہے، مثلا کبھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ سنتا ہے یعنی اس کے کان ہیں، اللہ کی آنکھ ہے. یہ چیز جب اس طرح کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آنکھ کی، اس ہاتھ کی نوعیت کیا ہے. تو اب کچھ لوگوں نے کہا جیسا لٹرلی جیسا لفظ دیا ہوا ہے ہمیں اسی کو تسلیم کرنا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے کچھ اور، کچھ چیزوں نے اس کا بالکل انکار کر دیا. تو خدا کی صفات کے سلسلے میں یہ سوال کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے، ایک گروہ نے یہ سوچا یا یہ رویہ اپنایا کہ جو کچھ لفظاً دیا ہوا ہے قرآن کے اندر وہ ویسا ہی ہے، اس کو ویسے ہی سمجھنا ہے. اور کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا اس سے کچھ معنی کچھ اور ہیں. گویا انہوں نے اس کے نتیجے میں ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ قیامت کے روز ہر چیز ختم ہونے آنے والی ہے. اب یونانی کو خیال یہ تھا، یونانی فکر کے تحت، کہ مادے کو زوال نہیں ہے، مادہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر مادہ کبھی ختم نہیں ہوتا تو قیامت میں ہر چیز کی پیرش ہو جانے کا جو تصور ہے اس کے معنی کیا ہے. گویا یہ اس طرح کے سوالات تھے جنہوں نے بعض اوقات خود قرآن کی فکر کے سلسلے میں یہ کچھ سوالات کھڑے کر دیے تھے. اس وقت کے فہم کے حساب سے سوالات کھڑے کر دیے تھے، اور اس کے نتیجے میں دو ایسے بالکل واضح طور پر ڈیوائیڈڈ گروہ پیدا ہو گئے مسلمانوں کے اندر. اس وقت کے مسلمانوں کے اندر جو ایک وہ تھے جو کہ خالصتاً لفظاً قرآن کے معنی کو لیتے تھے، اور دوسری وہ تھے جو کہ اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور یہ خاص طور سے وہ لوگ تھے جن کو کہ معتزلہ کہا گیا. اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے یونانی فکر سے، یونانی منطق، یونانی لاجک سے متاثر تھے، اسی کو اڈاپٹ کرتے تھے. اب اس میں بہت بڑی غلطی یہ ہوئی، میرے خیال میں بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس پورے صورتحال میں جو حکمراں طبقہ تھا ان میں سے کچھ نے کوئی اسٹینڈ لے لیا. انہوں نے کسی ایک طبقہ خیال کا، طبقہ فکر کا کو سپورٹ کر دیا. مثال کے طور پر ایک وقت میں یعنی جو یہ فلاسفہ کا جو گروپ تھا، معتزلہ کا جو گروپ تھا، اس کو سپورٹ کیا عباسی خلفاء نے. تو اس کے نتیجے میں وہ گروہ جو کہ لفظی معنی پر یقین رکھتا تھا، دوسرے الفاظ میں یہ وہ لوگ تھے جو کہ بعد میں اہل حدیث کہلائے، امام احمد بن حنبل وغیرہ، اور اشاعرہ کہلائے. تو ان کے خلاف
پرتشدد رویہ اپنایا، ان خلفاء کے زمانے اپنایا گیا. اور پھر اس کے بعد زمانہ بدلا تو دوسرے اور خلیفہ آئے تو انہوں نے اسٹینڈ بالکل بدل دیا اور انہوں نے معتزلہ کو پر قدغن لگا دی اور ان حضرات کے ساتھ میں رویہ دوسرا اپنا لیا. تو گیا جب پولیٹیکل پاور جب ان اختلافات میں شامل ہو گئی تو پرتشدد رویے اپنائے گئے، چاہے معتزلہ کو پاور ملی ہو، چاہے اشاعرہ کو یا اہل حدیث کو پاور ملی ہو. زیادہ تر تو یہ ہوا کہ جو اہل حدیث سے یا جو لفظی معنی میں یقین رکھتے تھے انہیں کو سپورٹ حاصل رہی، اور ایسا بہت کم ہوا. یہ ایک آدھ بار ہی ہوا کہ یہ جو معتزلہ تھے ان کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل رہی، اور یہ سپورٹ کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اتنا تشدد پیدا ہو گیا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ جہاں کہیں موقع ملا ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو مارا، ختم کیا، قتل و غارت گری ہوئی اس کی بنا پہ. خود عباسی خلیفہ کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی ان کے درمیان جو اختلافات تھے وہ شدت اختیار کر گئی، اس کے نتیجے میں خون بہا. یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ پس منظر ہے جس میں 11ویں صدی میں 1058 میں غزالی پیدا ہوا ہے. غزالی اصلاً اشاعرہ میں سے تھے، لیکن ایک بہت ذہین، بہت عبقری ذہن کا واقعہ ہوا تھا، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے اور بہت ذہین ہستی تھی، ذہین شخصیت تھی. انہوں نے ان سب کا مطالعہ کیا، ان سب کو غور کیا، سوچا، دیکھا کیا حالات ہیں، اور مسلم امت کے درمیان جو ایک زبردست قسم کا فساد پیدا ہو چکا تھا معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان اختلافات کی بنا پر، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. سب سے پہلے انہوں نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے واقعتاً یہ یونانی فلسفہ یا یونانی نقطۂ نظر ہے کیا، اس کو سمجھا جائے. اور اس کے نتیجے میں، اس سمجھنے اور کے نتیجے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی مقاصد فلاسفہ کے نام سے. مقاصد فلاسفہ بڑی محنت کے بعد لکھی گئی کتاب تھی. اس کے دو حصے تھے، ایک اس کا مقدمہ تھا اور دوسرا بالکل بہت ہی آبجیکٹیو انداز میں ارسطاٹل کی فلسفی کا تعارف تھا. دو چیزیں، ایک مقدمے میں بیسیکلی تنقید تھی، اور ارسطاٹل کے فلسفے کا ایک بالکل آبجیکٹیو تعارف دوسرے حصے میں تھا. یہ جیسے کتاب تیار ہوئی بہت جلد یہ اسپین پہنچ گئی. اسپین یورپ کا حصہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اسپین میں مسلمانوں کی، کیونکہ مسلمان وہاں پر سربراہی مسلمان خلافت قائم تھی، اموی خلافت تھی، اور علم کا دورہ تھا. فوراً یہ اس کتاب کو بڑی پاپولیرٹی حاصل ہو گئی. اب یہ ہوا کہ کچھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کتاب کا جو مقدمہ تھا وہ غائب ہو گیا. اب ہمیں نہیں معلوم غائب ہو گیا یا غائب کر دیا گیا، اور جو اس کا ارسطاٹل کا جو تعارف پر مشتمل جو حصہ تھا وہ باقی رہا. اس کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا، یورپ کے لوگوں کا کہنا، تاریخ میں پائی جاتی یہ بات کہ بہت دن تک وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ ارسطاٹل کی کتاب کا ترجمہ ہے جو کسی نے کیا. حالانکہ بیسیکلی وہ کتاب امام غزالی کی لکھی ہوئی تھی، اور اس حد تک آتھینٹک تھی کہ اس پر گمان ہوتا تھا کہ ارسطو نے خود لکھی ہے. تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی پڑھنے کے بعد کہ پہلی بار اسے پڑھنے کے بعد ہم ارسطو کو سمجھ سکیں. جو ارسطو کے ایکسپرٹس سمجھے جا رہے تھے اس وقت کے مغرب میں، اس وقت کے یورپ میں، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پہلی بار اس سے متعارف ہوئے. بتانا مقصود یہ ہے کہ امام غزالی نے یونانی فلسفے کو پڑھا اور انتہائی آبجیکٹیو انداز میں بہت ایمانداری کے ساتھ اس کو جیسا تھا اس کو پیش کر دیا، اور اپنے لوگوں کو سمجھایا دیکھو فلسفہ ایران کا یہ ہے، یونان کا فلسفہ یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اب میں اس پر ایک نقد لکھوں گا اپنے لوگوں کے لیے کہ اس میں خرابیاں کیا ہیں. ان خرابیوں اور کمزوریوں پر مشتمل ایک کتاب تحفۃ الفلاسفہ کے نام سے انہوں نے لکھی، جو بہت معروف ہوئی، بہت مشہور ہوئی. اس تحفۃ الفلاسفہ میں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور ان کے نتیجے میں انہوں نے اس فلسفے کی جو خرابیاں تھیں، جو کمزوریاں تھیں، ان کی نشاندہی کی ہے. جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے یاد ہے کہ تقریباً 20 نقطے اس میں انہوں نے بیان کیے ہیں جو نگیٹو ہیں، جن کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے، پھر ایکسپلوڈ بھی کر دیا ہے، جن کی انہوں نے خرابیاں، کمزوریاں گنائی ہیں امام غزالی نے. اس میں سے ایک بات بڑی اہم ہے جس کی میں وضاحت یہاں ضروری سمجھتا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی کہ
یہ جو ان کا خیال ہے یونانی فلسفے کا کہ کہ ایک کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے، کوئی ایک عمل ہو اس کے پیچھے ایک کاز ہوتا ہے، وہ کاز اگر نہ ہو تو وہ عمل نہیں ہوگا. اس کو ہم سائنس کے فلسفے کی زبان میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا، غزالی کا کہنا یہ تھا کہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. یعنی انہوں نے مثال دی کہ آگ روئی کو جلاتی ہے، آگ روئی کے قریب آئے گی تو روئی جل جائے گی، اس لیے کہ یہ ایک خاصہ ہے، ان کی یہ نیچر ہے آگ کی کہ روئی کو جلا دیتی ہے. تو یہ جو اسٹینڈ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک فطری اصول ہے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کا. امام غزالی کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ فطری اصول نہیں ہے. ان کا کہنا یہ تھا اصل بات یہ ہے کہ یہ جب کہیں، اس کو ایسے انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ جب کہیں کسی روئی میں آگ لگتی ہے، جب کہیں روئی جلتی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر آگ ہوتی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں ان کی فطرت یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ آگ جلتی ہے اور روئی کو ختم کر دیتی ہے. تو آپ یہاں مارک کریں یہ بات کہ امام غزالی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اصل بات ان چیزوں کی فطرت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے جو جب نافذ ہوتا ہے تو آگ روئی کو جلانے لگتی ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی. یعنی جو لوگ سمجھداروں کی بات سمجھنی چاہیے، یہاں پر اسٹریس اس بات پر تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. گویا پورے میسیج یہ دے رہے تھے اصل بات سمجھنے کی اللہ کے حکم کو ہے. لیکن آپ یہ بات بھی غور کریں کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ فطرت نہیں ہے آگ کی کہ روئی کو جلائے، تو گویا اس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ جب روئی کے قریب آگ آئے گی تو آگ سے وہ جل جائے گی. جو بھی چیز قریب آئے گی آگ کے نتیجے میں وہ متاثر ہوگی، کیونکہ یہ کہ آگ کی فطرت ہے. وہ ہم جب یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ اللہ کے حکم کے تحت ہوتی ہے تو اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہو جائے گی، نہ کہ ان چیزوں کی، نہ کہ اس حتمی نیچر کی آگ کی. تو ہوگا پھر یہ کہ اس کاز اینڈ افیکٹ کی ریلیشن شپ کو یقین کرنے کے نتیجے میں جو ریپروڈیوسیبلٹی پیدا ہوتی ہے، ہم جہاں بھی جائیں جب بھی ایک کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں آگ آئے گی تو آگ لگے گی، آگ آئے گی تو چیزوں کو جلائے گی، یہ چیز متاثر ہو جاتی ہے. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ جو ہے بنیادی طور پر سائنس کی بیسک اور فنڈامنٹل خاصیت ہے. اگر یہ یقین نہ ہو، کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ قائم نہ ہو، تو ہم کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے. جب کوئی چیز آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے تو وہ چیز سائنٹیفک نہیں ہو سکتی. امام غزالی کے اس اسرشن کے نتیجے میں ہوا یہ کہ توجہ لوگوں کی اس بات کی طرف گئی کہ اللہ کے حکم کی طرف کو سمجھنا چاہیے، کاز اینڈ افیکٹ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کی طرف توجہ کم ہوگی. اب اس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سائنس کی سرگرمیاں متاثر ہوتی، لیکن ایسا ہوا نہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام غزالی کے 150 سال کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ عہد اسلامی کی اسٹرونومی کا سنہرا دور ہے، بہترین دور ہے. اس میں خوب ترقی ہوئی ہے سائنس کے میدان میں. اصل میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امام غزالی کے اس رویے اور اس اپروچ کے نتیجے میں جو مذہبی حلقے تھے، جو مذہبی ادارے تھے، جو مذہبی فکر ڈیولپ ہو رہی تھی، اس سے یہ چیز غائب ہو گئی. اس سے وہ سرگرمیاں غائب ہو گئی جن کو کہ ہم سائنسی سرگرمیاں کہتے ہیں. یونانی افکار و خیالات کے متعارف ہونے کے نتیجے میں صرف فلسفہ ہی متعارف نہیں ہونا تھا اسلامی معاشرے کے اندر، بلکہ وہ چیزیں جس کو ہم سائنٹیفک کہتے ہیں وہ بھی متعارف ہو رہی تھیں. جب امام غزالی کا یہ اسٹینڈ اتنا زبردست طریقے سے، اتنا مؤثر انداز سے سامنے آیا تو اس کا یہ اثر پڑا کہ ہماری مذہبی فکر میں سائنس کا عمل یا کاز اینڈ افیکٹ کی ریلیشن شپ والے اعمال میں دلچسپیاں کم سے کم ہوتی چلی گئیں، اور اس کے نتیجے میں مذہب سائنس سے خالی ہو گیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اثر تھا جو کہ امام غزالی کی اس کتاب تحفظ الفلاسفہ کے بعد ہمارے یہاں قائم ہو. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام غزالی کے یہ تصورات، یعنی ان کی وہ کتاب تحفظ الفلاسفہ بہت جلد دنیا میں پھیل گئی اور یہ اسپین پہنچی. اسپین میں جو یہ
दूसरी बड़ी शख्सियत फ़िक्र इस्लामी की इनकी तरफ मैंने तारुफ कराया इब्न रुश्द की है, और ये इमाम गज़ाली के इंतकाल के कोई 10-15 साल के बाद इनकी पैदाइश हो गई थी। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि शायद ये 1126 में इनकी पैदाइश हुई और 1185 में इंतकाल हुआ। तो गोया जब ये किताब वहाँ पहुँची और इमाम इब्न रुश्द को इन ख़यालात को समझा और समझने का पूरा मौका मिला, तो ये क्योंकि यूनानी फ़लसफ़े में एक एक्सपर्टाइज इनको हासिल थी इन्होंने, और दूसरी तरफ ये फ़िक़्ह इस्लामी के भी माहिर थे, तो फ़िक़्ह इस्लामी में इमाम रुश्द का मुकाम खासा बड़ा है। जब ये किताब वहाँ पहुँची तो इमाम इब्न रुश्द ने ये महसूस किया कि इस किताब का जवाब आना चाहिए। चुनांचे इस किताब के जवाब में उन्होंने तहाफ़तुत तहाफ़ा लिखे, इनकोहेरेंस ऑफ द इनकोहेरेंस। वो मुकम्मल तौर पर यकीन रखते थे कि ये जो नुक्ते नज़र है यूनानी फ़िक़्ह की तादाद से डेवलप हो रही है, ये सही है, और इमाम गज़ाली का नुक्ता नज़र सही नहीं है। आप ये समझें कि जो बात यानी कि इमाम इब्न रुश्द की अहमियत को इस तरह समझिए कि यूरोप के अंदर स्पेन में जो कुछ इल्मी इर्तका हुआ था उसके नतीजे में एक इल्मी फ़िज़ा कायम हो रही थी, और पेरिस यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा मौजूद था जिसको जो कि एवेरोइज़ कहलाता था। एवेरोइज़ को यानी फॉलोअर्स ऑफ इब्न रुश्द, एवेरोज़। तो अब ज़ाहिर है जब एवेरोज़ को फॉलो करने वाले वहाँ मौजूद थे, इसका मतलब ये था कि इस्लामी फ़िक्रियात को सपोर्ट करने वाले, उन पर काम करने वाले यूरोप की उस ज़माने की इन मुक़्तदिर यूनिवर्सिटियों में मौजूद थे। इस सूरत हाल को उस वक्त के चर्च ने महसूस किया और ये कोशिश करनी शुरू की कि किसी तरह से पेरिस यूनिवर्सिटी के अंदर इनका जो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन गया है उसको तोड़ा जाए। चुनांचे ये बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी जो किताब हिस्ट्री ऑफ फ़िलॉसफ़ी लिखी है उसमें इस वाक़े को उसने कोट किया है। उसने लिखा है कि बाकायदा पेरिस यूनिवर्सिटी में थॉमस एक्विनास को अपॉइंट किया गया, उसको मुतय्यन किया गया कि वो वहाँ जाए और एवेरोज़ के ग्रुप को तोड़े। मेरा बताने का मकसद ये है कि एवेरोज़ यानी इब्न रुश्द यूरोप के अंदर बहुत पॉपुलर हुए, बहुत पॉपुलर थे, और उनके पॉपुलर होने का मतलब ये था कि सिर्फ अरस्तू की फ़िक़्ह फ़लसफ़ा पॉपुलर नहीं था, बट द वे इब्न रुश्द वाज इंटरप्रेटिंग इट दैट वाज बिकमिंग पॉपुलर। ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में इस्लामी तहज़ीब के बाज़ अज्जा भी यूरोप के फ़िक्री हलकों में मुतारिफ़ हो रहे थे। इसी से मुतासिर होकर, इसी से फ़िक्रमंदी इज़हार करते हुए चर्च ने इसको रोकने की कोशिश की थी। तो अब हुआ ये कि इब्न रुश्द के इन ख़यालात को अडॉप्ट करने के नतीजे में, उसके पॉपुलर होने के नतीजे में यूरोप और मुसलमानों के एक बहुत बड़े हल्के के अंदर साइंस और साइंसी सरगर्मियाँ, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक थिंकिंग पॉपुलर हुई। गज़ाली के स्टैंड रहने के नतीजे में आलम इस्लाम का जो मजहबी फ़िक्रियात का जो ग्रुप था उसके अंदर साइंस और इस तरह के उलूम गैर मारूफ होते चले गए। ये दो असरात हैं, बहुत वाज़ेह हैं। आलम इस्लाम में आज भी इमाम गज़ाली की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इब्न रुश्द की भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। आज फिर इब्न रुश्द और ये जो मुतज़िला हैं फिर आज इनका रिसर्जेंस होता हमें नज़र आता है। लेकिन इब्न रुश्द अब जिन चीज़ों पे इन्होंने इख्तलाफ किया, मिसाल के तौर पर कुरान का मखलूक होना, ये आज कोई अहमियत नहीं है, कोई इसकी अहमियत, कोई इसकी नोबडी केयर्स ऑफ दिस, ये कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। कुरान के बारे में ये मान ली जाए कि कुरान के अल्फाज, कुरान का बयान लाजवाल है, लेकिन उसकी जो फ़हम है वो स्पेस डिपेंडेंट, टाइम एंड स्पेस डिपेंडेंट है। यानी वो टाइम और स्पेस के साथ उसमें तब्दीली आ सकती है। अगर ये तस्लीम के लिए गया होता तो शायद वो सवाल बड़ा खड़ा ना होता। इसने 1-2-3 सदियाँ मुसलमानों में आलम इस्लाम के अंदर खून खराबा जारी रखा, यानी ये खल्क़ कुरान के फितने के नतीजे में। इस तरह से एवेरोज़ ने या मुतज़िला ने जो मादे की किसले में जो स्टैंड लिया था कि मादे को ज़वाल नहीं है, मादा लाफ़ानी है, ये सवाल भी पैदा नहीं होता। जैसा कि आज के दौर में मादा
اب فانی ہو گیا، فانی اس اعتبار سے ہو گیا کہ اپنی شکل بدل لیتا ہے، وہ انرجی کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ تصور اگر مان لیجیے ان کو واضح ہوتا تو شاید اس طرح اسٹینڈ، اتنا سخت اسٹینڈ نہ لیتے، یا یہ کہ اس طرح کے کروشل مسائل میں اگر ہمارے مفکرین یہ رائے اپناتے کہ ود دی پیسج آف ٹائم کچھ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی، تمام چیزیں آج ایک وقت متعینہ پر ان کا آخری اور حتمی جواب ممکن نہیں ہے، اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا، اور ود ریسپیکٹ ٹو ود دی پیسج آف ٹائم، ود دی پیسج آف اسپیس اینڈ ٹائم، یہ سوالات اس میں حل ہو جائیں گے، تو ہم اتنا سخت اسٹینڈ نہ لیے ہوتے کہ صدیاں ہماری ان مسائل سے دوچار رہیں اور ان سے مسلمان مفکرین جھوجتے رہے۔ اس کے اثرات آج بھی یہی ہیں کہ جو معروف معنی میں جو مذہبی حلقہ ہے وہ سائنس سے محروم ہے، اور جو معروف معنی میں جو جدید حلقہ ہے وہ اکثر و بیشتر مذہب سے محروم ہے۔ گو کہ اب صورتحال بدل رہی ہے، لیکن بہت 40 50 60 100 سال پہلے تو صورتحال یہی تھی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ پس منظر ہے جس میں اسلام اور سائنس کا جو مباحثہ ہے، جو جدید مباحثہ ہے، اس کو وہ ہمارے یہ پس منظر ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اور یہ اس کو پورے مباحثے کو جو آئندہ ایپیسوڈس میں ہم پیش کریں گے اس کو سمجھنے میں ہماری ہیلپ کرے گا۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، عالم اسلام میں دونوں گروہوں کو پنپنے کا موقع ملا۔ امام غزالی یعنی کہ جو معتزلائٹ تھے وہ بھی اور اشرائٹ تھے وہ بھی، ان میں ایک زیادہ بڑے طویل عرصے تک ان میں بہت ہیلدی قسم کا ڈسکشن رہا۔ کچھ یقیناً کچھ زمانہ ایسا گزرا جس میں کہ ان کے جو ڈفرینس تھے وہ شدت اختیار کر گئے، لیکن بحث مجموعی ہمارے یہاں صورتحال یہ رہی کہ یہ چیزیں ان کو ایک صحت مند انداز میں یہ ڈسکشن ہوتا رہا، اور یہ بات بھی واضح رہنا چاہیے کہ ہر بڑے سے بڑا جو ایوروز تھا یا جو معتزلہ تھا اس کے اندر چھوٹا چھوٹا کوئی نہ کوئی اشارہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی مکمل طور پر کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ معتزلہ ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشاعرہ کا نظر وہ اپناتے تھے۔ اس طریقے سے جو لوگ انتہائی شدت سے اشاعرہ مانے جاتے تھے ان کے اندر بھی چھوٹا سا معتزلہ بیٹھا رہتا تھا، یعنی بالکل چیزوں کو شن نہیں کیا تھا۔ صورتحال ہمارے ہاں یہ تھی، اور جب بات یہاں تک پہنچی تھی تو پھر اس کے بعد شدت خون خرابے تک بات پہنچی تھی، لیکن یہ کہ یہ ہسٹری کا ہمارا بہت چھوٹا سا ایک پیچ ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری تاریخ میں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ کہ ان انٹلیکچوئل ٹرینڈز کو، ان انٹلیکچوئل اسٹینڈز کو پولیٹیکل سپورٹ دی گئی۔ بعض اوقات معتزلہ کے اسٹینڈ کو دی گئی، بعض اوقات اشاعرہ کے اسٹینڈ کو دی گئی۔ یہ کروشل ہے، ان کو صرف اور صرف ایک ڈسکشن کی حد تک رہنا چاہیے تھا، انٹلیکچوئل اسٹینڈ رہنا چاہیے تھا، اور اکیڈمی ڈسکشن تک رہنا چاہیے تھا۔ ان کو پولیٹیکل سپورٹ فراہم کرنا غالباً ہماری تاریخ میں بہت بڑی وجہ ہے اس خون خرابے کی جو بہا، اور اس بہت بڑی گرینڈ تقسیم کی جو سائنس کے جس کا سائنس اور ریلیجن کے سپریشن کے نتیجے میں ظاہر ہوئی۔ اور آج مذہبی حلقوں میں سائنسی افکار کا مطالعہ، سائنس کا مطالعہ ہمارا نہیں ہوتا، خواہش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہاں ہونا چاہیے، لیکن عملاً ہوتا نہیں ہے۔ یہ اسی کے زیر اثر ہے۔ اس پر آج ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ جو پس منظر کا جو تعارف، بیک گراؤنڈ کا جو تعارف جو میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا اس کو اب ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ پس منظر کو میں نے وضاحت، جو ضروری وضاحت تھی وہ میں نے کر دی ہے۔ اب اس کے بعد سلسلہ وہی جاری رہے گا جو اس کا تعلق اسلام اور سائنس کے مباحثے سے، جس کا ذکر ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔